बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैं नेक्स्ट वाला जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का। तो चलें स्टार्ट करते हैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में। देखे, मैंने कहा ना, जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ तो कुछ ना कुछ हो जाता है, या कॉल आती है, क्या होता है, अब एरोप्लेन की आवाज़ सुने आप। बहरहाल अल्लाह का नाम लेते हुए अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जो बयान है उसकी तरफ आते हैं, शुरू करते हैं। तो हक ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद पर भेजा। वो कौम दराज़कद और चौड़े जिस्म की और नहायत खौफनाक किस्म की थी। सबसे लंबा इनमें 100 गज का और ठिगना यानी कि छोटे कद वाला जो था वो 60 गज का था। और वो सब के सब बुत परस्ती करते थे और खुदा परस्ती से अजहद बेजार थे। और वो संग को तराश कर पहाड़ों में अपने मकान बनाते थे और अपनी तंग नजरी और संगदिली से बुतों पर ईमान लाते थे। मगर इनमें से एक फिरका ईमान नहीं लाया था और उन काफिरों के खौफ से अपना ईमान छुपाता था। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के नसीहत करने की बहुत ज़्यादा हद हो गई तो सब काफिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को तकलीफ देने के लिए आमादा हो गए। जो लोग उन पर ईमान ला चुके थे उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस बात की इत्तला दी तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जनाब बारी में इन कफ़ारों के वास्ते बद्दुआ की। इस बद्दुआ के नतीजे में बरसात मौकूफ़ हो गई और ज़राअत सूख गई और तकरीबन 7 बरस तक वो काफिर कहत की बला में गिरफ्तार हुए और भूख प्यास के मारे पानी ज़िंदगी से बेजार हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से बहुत ही शफ़क़त और मोहब्बत से फरमाया कि तुम लोग सब ईमान ले आओ और अपने आप को दुनिया की आफत और क़यामत की आतिश से बचाओ। और ये सब आफतें तुमको जो पहुँच रही हैं वो तुम्हारे कुफर की वजह से नाज़िल हुई हैं और बुत परस्त खुदा के नज़दीक सबसे बुरा काम है, उससे बचो। और वो लोग हमेशा हूद अलैहिस्सलाम से बड़ी ही बेअदबी और गुस्ताखी से कहते थे कि हम तुम्हारे कहने से अपने बुतों की परस्तिश नहीं छोड़ेंगे और अपने दीन बातल से कभी भी मुंह ना मोड़ेंगे। और उस ज़माने का जो दस्तूर था वो कुछ इस तरह के था कि जिस पर भी कोई बड़ी मुश्किल आती तो वो सख्त मुहिम में मुब्तला हो जाता। तो वो हरम में मक्के जाकर इल्तिजा करता था और जनाब इलाही में नहायत आजिज़ी करता था, लिहाजा उसकी दुआ कबूल होती थी। इन दिनों एक कौम मक्के में रहती थी और अपने तई शरीफ और रईस मक्का और सरदार मक्का कहती थी। जब लोग कौम की इन बलाओं में गिरफ्तार हुए तो इनमें से 70 रईसों ने मक्का जाने का इरादा किया और वो सब जाने के वास्ते तैयार हो गए। सारी कौम ने उनको ये वसीयत की कि मक्के में जाकर दुआ इस्तिस्का बाराने रहमत मांगने की हर शख्स कोशिश करे। जब ये लोग अपनी मुसाफत मंजिलें पूरी करके मक्का पहुंचे और वहां जाकर मुआविया इब्ने बकर के घर में उतरे तो वो इन सब लोगों के वास्ते ताम और शराब की ज़ियाफ़तें करने और मजलिस ऐशो इशरत में लग गए। तो ये लोग अपनी भूख और प्यास की मुसीबत को भूल गए। कहाँ की दुआ और कहाँ का इस्तिस्का, वो सब के सब दिन रात रागो गाना सुनने लगे। इधर सारी कौम ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा, ए हूद, हम तेरे खुदा को हरगिज़ न मानेंगे। अगर तू हमको डराता है अजाब से तो कम से कम हमको अपने खुदा को तो दिखा कि वो कैसा है जो हम पर अजाब लाएगा। और अगर तूने हमको अपने खुदा को ना दिखाया तो फिर हम तुझे ज़रूर मार डालेंगे। ये बातें सुनकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा की दरगाह में दुआ की और कहा कि खुदाया, मुझे उनके जुल्म से बचा, क्योंकि मुझे उनके साथ लड़ने की ताकत नहीं है। शायद ये लोग मुझे मार डालेंगे। इस कौम के सरदार का नाम आद था। उसके ज़माने से ज़माने तूफान तक 700 बरस गुजरे थे और उसकी कुव्वत इस कदर थी कि अगर पत्थर पाँव पर मारते तो अपनी जानों तक उसमें घुस जाते। लेकिन सब के सब नाफरमान थे और अपनी ज़ुबानों से ये कहते थे, तर्जमा यानी कौन ऐसा है पर्दे ज़मीन पर कि हमसे कुव्वत ज़्यादा रखता हो। जनाब बारी ताला से हुक्म हुआ, एक हदीस में है कि ए हूद, वो 70 आदमी जो तुम पर ईमान लाए हैं उनको अपने साथ ले जाकर पहाड़ पर रहो। तब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनको पहाड़ पर लेके चले गए और कहा, ए कौम, अब तुमको हवा हलाक करेगी और तुम पर ग़ज़ब इलाही अनकरीब आएगा। और वो बोले, कौन ऐसी हवा है जो हम पर गालिब होगी। तब खुदा ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि अपनी कौम से कह दो, तर्जमा, ए मेरी कौम, अपने गुनाह बख्शवाओ अपने रब से और फिर अपने को आपको रुजू करो उसकी तरफ, ताकि तुम पर छोड़ दे आसमान से धारें और ज़्यादा से ज़्यादा तुमको दे और ना फिर जाओ तुम गुनाहगार होकर। काफिरों ने कहा कि हम तो ये नहीं करेंगे और ना ही हम तुमको उसका रसूल तस्लीम करेंगे। बस एक कौम को भेजा कि मक्के में जाकर पानी तलब करें। बस इस कौम में से 6 आदमी मक्के को गए।
ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے لیکن دین اپنا چھپائے رکھتے تھے، اور ان دونوں کا نام مزید اور لکیم تھا، اور ان کے سردار کا نام کیل تھا۔ یہ 70,000 آدمی لے کر مکے کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے اس وقت تم پر باران کا برسنا موقوف رہے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید اور لکیم نے کہا، یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل ہی نہیں ہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔ مزید نے کہا، یا الہی، میں تا قیامت دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا کہ میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔ بعد لکیم نے کہا، الہی، 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر، جس کی عمر چاہوں بطن بعد بطن 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا، میں نے تجھے بخشی۔ اور کیل نے کہا کہ خداوند، کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہوا کہ تجھ سے شفا چاہتا ہوں، اور نہ کسی مشکل میں پڑا ہو کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے۔ اتنے میں 3 ساعت کے اندر ابر سیاہ و سفید و سرخ پیدا ہوا، اور آواز آئی کہ اے کیل، ان 3 میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ تب کیل نے دل میں سوچا کہ ابر سفید و سرخ میں پانی نہیں ہوتا، مگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہب ابن منبع نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، اس کا نام ریح العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو مانند ریزہ ابریشم کے اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ روئی کے گالے کی مانند اڑتا پھرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر جب پھونکیں گے نرسنگے میں ایک پھونک، اور اٹھائی جاوے گی زمین اور پہاڑ ٹپکے جاویں، ایک چوٹ اس دن ہو پڑے گی، ہو پڑنے والی، اور پھٹ جاوے گا آسمان، پھر اس دن وہ سست ہوگا۔ حکم ہوا کہ اے فرشتوں، وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی کہ اے جبار عالم، کس قدر چھوڑیں؟ حکم ہوا کہ گائے کی ناک کے نتنے کے انداز سے چھوڑو۔ انہوں نے پھر عرض کی، یا رب العالمین، اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ اور جب انہوں نے تعمیل خدا کو بجا لاتے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر سے چھوڑا تو ہوا مانند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل کر آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہونے لگے اور کہنے لگی۔ ترجمہ: بولے، یہ ابر ہے، ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا۔ ترجمہ: کوئی نہیں، وہ یہی ہے کہ جس کی تم لوگ شتابی کرتے تھے، اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب ہوا نکلی، کافروں نے کہا، اے ہود، تو نے جو خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خنک تر ہوں گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے کافرو، ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں جا رہے، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی۔ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور زن و مرد لڑکے کے بالے 4 پائیوں کو بیچ میں اپنے لے لیا، اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور وہ ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز رات کی آئی، اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصروں وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیے، اور تمام تعمیرات برباد ہو گئی، اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے ان کے سامنے سرنگوں کر کے زمین پر ڈال دیا۔ مثال اس کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے، پھر کیا دیکھا ان میں کوئی بچ رہا، اور پتھر دھول و خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا، مگر جو لوگ کے مومن تھے ان کا ذرا برابر بھی ہوا کچھ نہ بگاڑ سکی، اور وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا ہے کہ جو شخص کے اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کو اپنے ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ہود رسول اللہ۔ وہ ملعون بولا،
کہ جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ اور وہ مردود یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اس قدم کے نیچے ہوا نے اس زور کا تھپڑ دیا اور سخت عذاب نے آ کر اس کو ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ بس اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیا فانی سے رحلت فرمائی۔ ان کے دنیا سے چلے جانے پر تمام مومنین کافی عرصے تک روتے رہے اور مومنین حضرات نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو دفن کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے۔ بعد ان لوگوں نے بھی انتقال کیا اور ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر ایک عرصہ دراز تک قائم رہی اور ایک کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے اور دین و دنیا کی راہ مخلوق خدا کو بتاتے رہے۔ اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا زمین و آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ابلیس لعین نے کہا کہ تم کیا خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہوئے۔ ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک بت پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کیسا کیا تیرے رب نے قوم سمود سے جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا۔ فائدہ وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشے تھے اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نکرہ پلا دیا تھا اور ایک تخت عظیم الشان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا۔ بعد ابلیس نے کہا کہ تم سب اس کو سجدہ کرو اور ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا اور وہ سب کافر ہو گئے اور اسی جگہ ایک گنبد عظیم الشان بنا کر اسے معبد خانہ قرار دیا یعنی عبادت کا۔ خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس نے اس گنبد کو چھید کر کے بت کے اندر جا کر خرطوم اپنا اس کے سر میں چبو کر اس کو اٹھا کر دریائے محیط میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کس کو پوجیں گے؟ بعد خدا تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ بعد قصہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ شداد لعین کا تحریر کرتا ہوں کیونکہ شداد لعین بھی حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اسی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہی تحریر کیا گیا۔ اب جی ہم حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اب جو ہمارا اگلا بیان ہے وہ شداد لعین کا۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس واسطے میں معجب پیروی اہل طریق کے اس حال عجیب اور قصہ غریب کو تحریر کرتا ہوں کہ اہل ایمان کو اس حوال سے عبرت اور خداوند قدوس کی قدرتوں پر یقین ان کا کامل ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا اور یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا، اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے لیکن اس کے بدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک نقل اس کے انصاف کی تحریر کرتا ہوں تاکہ اس کے عدل کی تحصیل ہو جائے۔ 2 شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے، ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطعہ زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، وہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس لینے میں بہت ہیلا و بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمام اسی طرح سے اپنی برباد کر لو گے؟ وہ بولے کہ ایک بیٹی ہے اور ایک کے بیٹا ہے۔ حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو اور بے معجب حصے کے ہر ایک تقسیم کرو۔ ایسے انصاف سے ان کا قبضہ طے کیا اور اس نے اپنے تئیں دنیا میں نیک نام کیا۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام کو
اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ ہر چند حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت عطا کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی کرے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخر میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھی، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا، اے ہود، تو مجھے بہشت کی لالچ دلاتا ہے اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے۔ میں بھی اس دنیا میں مثل اس کے بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمے کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ملک کے بادشاہوں اور وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا ہے کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان نشیب و فراز اس میں نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا، چاندی، جواہرات لے کر آ جائیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور جو بھی پتھر ان کے ہاتھ میں آئیں، ہیرے جواہرات، سب کے سب اپنے ساتھ لے آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک اور شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطۂ عرب میں ایک قطعہ زمین میں جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھی۔ چنانچہ ان کے حکم سے بنیاد درست کی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سب سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شداد لعین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کی خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا رب تیرے نے آج سے جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ فائدہ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے اور صفتیں اس کی بہشت یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے، اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سب سے جڑی تھی، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے تھے۔ اس پر درخت لگاتے تھے اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر زعفران سے اس پر خوشبو کا یہ ان کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری تھی۔ اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور اشجار میوہ اس میں لگائے، اور ہر ایک میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھائی گئی تھی، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خوان میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سرانجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ چاندی کسی بھی ملک میں نہ چھوڑیں، سب اس بہشت میں لا کر جمع کر دے۔ آخر یہ نوبت پہنچی تھی کہ ایک عورت بڑھیا، غریب، مسکین، یتیم کہ اس کی بیٹی کے گلوبند میں ایک تھوڑی سی چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا، اور آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیر ہوں، سوائے ایک اتنی تھوڑی سی چاندی کے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک اتنی تھوڑی سی چاندی تم مجھے بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی، تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا لے، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آہ و فریاد اس کی خداوند قدوس کی درگاہ میں قبول ہوئی۔ اور اس حدیث کے مطابق ترجمہ: پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین و جمیل دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کی کہ ماند حور و غلمان کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد کرتا رہا۔
کہ بہشت جا کر دیکھیں، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جاوے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے کے لیے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائیں، وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا کہ تو یہاں کیوں آیا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا، تو مجھے ذرا مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی بہشت کو تو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا، خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنوائی ہوئی بہشت میں جاوے، کیونکہ تجھے دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں، تب تو اب اسی حالت میں اس کا پاؤں ایک گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لے گی۔ وہ مردود بہشت نادیدہ دوسی ہوا اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ہاتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک ادنا والا، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے۔ ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوسی ہو گئے اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اب جو ہمارا اگلا بیان ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، انہوں نے کہا، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال و کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی، اور وہ اپنی دولت کے غرور پر نازاں رہتے تھے اور اوروں کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت الہی دی اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کوئی معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورے کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اس وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے تم رسول خدا برحق ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھاویں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے دیکھیں، اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ بس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہی۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی کہ اچانک ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد ایک ساتھ کہ اس نے ایک بچہ دیا، اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمے پر لے گئے اور اس اونٹنی نے اس چشمے کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ پس 7 قبیلے اس سے دودھ دھو کر گھڑے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمے کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دوہا جائے، اور ایک دن ان کا ہے جس روز دودھ نہ دوہا جائے۔ چنانچہ کہ باری تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور کہا یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن کی باری ہے اور تمہاری باری دوسرے دن کی مقرر ہے، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔
فائدہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پر پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جاوے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جاویں، اور یہ خلاصہ تفسیر سے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو کبھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ سب مالدار ہو گئے، اور اسی صورت سے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں۔ مرضی الہی سے اس مہینے میں جنی تو 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کوئی فرزند اس کا نہ تھا اس لیے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا، اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہر زور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئیں اور کہنے لگی کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا، اور ایک روز وہ قدار اور ایک شخص کے نام اس کا مسدہ تھا اس کے ساتھ مل کر، اور ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اونٹنی کے مار ڈالنے کی صلاح کی، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ اور اس آیت کے قول کے مطابق ترجمہ: اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے، ملک میں سنوارتے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا، اور قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے، اور بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی، اور اونٹنی گر پڑی، اور اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا بھی پیچھا کیا لیکن اس کو نہ پکڑ سکے، اور وہ بچہ اسی پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ قوم صالح علیہ السلام کی جو تھی وہ شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیر محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، یعنی ترجمہ، یعنی شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے، اور چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا، اور اس واقعے کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو، ترجمہ، پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب کہا، فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن، اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا، یا تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں ہے؟ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ و روپ تمہارا سرخ ہو جائے، اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت جو میں نے بتائی ہیں تم پر ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اسی وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں، اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح سے ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے کنواں بہت بڑا کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا۔ ان کے کانوں کے واسطے روئی کافی تعداد میں دے دی، اور اس روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک آئے گی نہیں تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے۔ بعد اسی فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو، مطلب کہ وہ پھر مر گئے جب آواز آئی تو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر رہ گئے جیسے روئی دھنی ہوئی،
گالے کی مانند، اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعد صالح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے، جس کو آج کل شہر ستانے اوج کہتے ہیں۔ وہاں جا کر سکونت اختیار کی، بعد کافی مدت میں انتقال فرمایا اور جامع مسجد کے داہنی طرف مدفون ہوئے۔ ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہیں جا کر بسے اور وہیں سب مدفون ہوئے۔ یہ میرا آج کا جو ہے ویلاگ وہ یہاں پہ اب میں ختم کرتی ہوں۔ اب نیکسٹ جو ہوگا اس کے بعد ہم شروع کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔